नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम फम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह सूरह लुक़मान की आयत नंबर 11 तक हम कर चुके हैं और आज आयत नंबर 12 से 19 तक करेंगे, जिसमें हमें बहुत सारी हकीमाना बातें पता चलेंगी। अल्लाह ताला ने एक इंसान की बातें कुरान में कोट की हैं, तो हम देखेंगे कि वो क्या बातें हैं, इतनी इम्पॉर्टेंट, इतनी ज़्यादा ख़ास, इतनी ज़्यादा माकूल कि अल्लाह ताला ने वो सारी बातें कुरान में कोट की एक इंसान का नाम लेके कि देखो उसने कितनी ज़बरदस्त बातें की, अपने बेटे को किस तरह समझाया और हमारे लिए नसीहत अल्लाह ताला ने रहती दुनिया तक के लोगों के लिए कुरान में छोड़ दी कि देखो तुम भी इस तरह अपने बच्चों को समझाओ, पहले ख़ुद समझो फिर अपने बच्चों को समझाओ। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बातें हैं, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इन्हें नोट कर लें ताकि हम इन्हें कभी ना भूलें। पहले ख़ुद समझें, अपनी आदतों को चेंज करें, अपने बच्चों को, अपने आसपास के बच्चों को, अपने आसपास के लोगों को इस तमाम बातों का इल्म ज़रूर पहुंचाना है हमें। ये हमारा लाजमी काम है कि इतनी इम्पॉर्टेंट बातें हैं, इनका इल्म अपने आसपास के लोगों को, अपने करीबी रिश्तेदारों को ज़रूर पहुंचाना है इंशाल्लाह। मगर तरीक़ा क्या होना चाहिए ये अल्लाह ताला हमें ख़ुद ही बता रहे हैं इस सूरह के स्टार्टिंग में, यानी इस जो ये आयत नंबर शुरू हो रही है हमारी 11-12, इसमें अल्लाह ताला हमें बताएंगे कि बात करने का तरीक़ा क्या होना चाहिए इन नसीहतों से पहले। आम तौर पे हम लोगों का स्टाइल क्या होता है कि बात इस तरह बताते हैं कि हम बहुत आलिम फाजिल हैं और तुम्हें कुछ भी इल्म नहीं है, तुम बिल्कुल जाहिल हो। इस तरह सुनने वाला पहले ही अफेंड हो जाता है, उसका कोई मूड नहीं रहता है सुनने का, उसे अपनी इंसल्ट फील होती है और वो सुनने के बजाय बात को इग्नोर करने लगता है और आपकी बात वहीं की वहीं रह जाती है। तो इसमें हमें अल्लाह ताला बहुत प्यारा तरीक़ा बताने वाले हैं कि किस तरह बात करनी चाहिए। लुक़मान साहब ने किस तरह अपने बेटे से बात की कि उन्होंने अपने बेटे की बात सुनी और यकीनन उस पर अमल भी किया होगा, जिसकी वजह से अल्लाह ताला को इतनी पसंद आई बात उनके और इतना स्टाइल अल्लाह ताला को पसंद आया कि अल्लाह ताला ने वो कुरान में कोट किया। तो हम भी पढ़ते हैं, जानते हैं और अल्लाह ताला हम सब के दिलों में क्यूरियोसिटी पैदा करे कि हम ये बातों को बहुत अच्छे से पढ़ें, सीखें, समझें और फिर हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए इंशाअल्लाह ताला। तो देखते हैं अल्लाह ताला क्या फ़रमा रहे हैं हमसे आयत नंबर 12 में इंशाअल्लाह ताला। शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द आतैना लुक़मानल हिकमता अनिश्कुर लिल्लाह वमन यशकुर फ़इन्नमा यशकुरु लिनफ़्सिही वमन कफ़रा फ़इन्नल्लाहा गनियुन हमीद। और हमने लुक़मान को हिकमत अता की थी कि अल्लाह का शुक्रगुज़ार हो, जो कोई शुक्र करे उसका शुक्र उसके अपने ही लिए मुफीद है और जो कोई कुफ्र करे तो हकीकत में अल्लाह बेनियाज़ है और आप महमूद है। यानी आप शुक्र करें ना करें अल्लाह ताला के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लाह ताला की शान जो है वो कभी कम नहीं हो सकती। आपकी इबादत करने से अल्लाह ताला की बड़ाई में कमी नहीं आ सकती। आपकी शुक्र करने से या नाशुक्री करने से अल्लाह ताला की ज़ात में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये सब कुछ इंसान के अपने लिए होता है। शुक्र करने से फ़ायदा इंसान को अपनी ज़ात को होगा, नाशुक्री करने से अपने आप को नुकसान पहुंचाएगा। अल्लाह को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इंसान इबादत करे या ना करे, शुक्र करे या ना करे। अल्लाह ताला की जो बड़ाई है वो हमेशा से है और हमेशा रहेगी। अच्छा, अब अल्लाह ताला यहाँ क्या बता रहे हैं हम कि जो ये लुक़मान साहब थे इन्हें अल्लाह ताला ने हिकमत अदा की थी और वो हिकमत क्या थी कि वो अल्लाह के शुक्रगुज़ार बंदे थे, हर हाल में शुक्र अदा करते थे और हर हाल में खुश रहते थे अल्लाह ताला की नेमतों पर। और हम देखते हैं जो इंसान सिर्फ़ और सिर्फ कंप्लेंट्स करता रहता है, शिकायतें करता रहता है, वो ख़ुद कभी खुश नहीं होता, कभी मुतमईन नहीं होता, उसकी नफ्स कभी मुतमईन नहीं होती, जिससे वह सिर्फ कंप्लेंट्स करना जानता है। शुक्रगुज़ारी ऐसी चीज़ है कि आपके पास कोई चीज़ नहीं है, आप फिर भी शुक्र अदा करें अपनी ज़ात में जो अल्लाह ताला ने चीज़ें दी हैं उसके लिए। दिल सही काम कर रहा है, दिमाग सही काम कर रहा है, नज़रें सही काम कर रही हैं, दिल गुर्दे सही काम कर रहे हैं, आपको शुक्रगुज़ार होने की ज़रूरत है। आपको अल्लाह ताला
تعالیٰ کھانے پینے کو دے رہے ہیں، چاہے 2 وقت کی روٹی دے رہے ہیں، شکر گزار ہونے کی ضرورت ہے آپ کو۔ امن کی حالت میں الحمدللہ رہ رہے ہیں۔ اس وقت آپ فلسطین کا حال دیکھیں، غزہ کا حال دیکھیں کیا ہے، ہم کتنی ناشکری کرتے ہیں، لائٹ نہیں ہے، گیس نہیں ہے، اور گرمی اتنی ہے، اور پاکستان کے حال اتنے برے ہیں۔ ذرا دیکھیں ہم کتنے سکون سے اپنے گھروں میں کتنے عیش سے رہ رہے ہیں۔ اس وقت غزہ کے مسلمانوں کا حال دیکھیں، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ جو کافر ہیں انہیں نیست و نابود کر دے، اللہ تعالیٰ صفحہ ہستی سے مٹا دے ان لوگوں کو، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سکون عطا فرمائے، فتح عطا فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو شکر گزار بنائے ہر نعمت کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے پیارے ملک میں ہمیں عطا فرمائی ہے، اور یہ ملک کا جو حال ہے وہ ہمارے اپنے ہاتھوں کر دے۔ تو ہم جب سب خود ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اپنی اصلاح کریں گے، تو ہمارا ملک بھی ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور ہم یہاں یہ دیکھتے ہیں اس بات سے مطلب کہ جو انسان شکر سے خالی ہے وہ حکمت سے بھی خالی ہے۔ جو کمپلینس کرنے والا، شکایتیں کرنے والا انسان ہے، اس کے پاس آپ کو حکمت بھی نہیں ملے گی، وہ فالتو کی ہی کمپلینس کیے چلا جائے گا، اس کی باتوں میں سے وزن ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو شکر گزار لوگوں میں شامل فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ قرآن میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا قرآن میں کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا تھا کہ انسان کو ہر طرف سے بہکائے گا، اور اللہ تعالیٰ سے کہا کہ آپ دیکھیں گے قیامت کے دن کہ آپ انسانوں میں سے اکثر کو ناشکرا پائیں گے، شکر گزار نہیں پائیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان نے ناشکری کی، اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی تھی نا اس نے، جو اللہ تعالیٰ نے اسے مقام دیا وہ اس سے بھی بلند مقام چاہتا تھا، وہ چاہتا تھا کہ بس سب کچھ میں ہی ہوں، اس نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی۔ گناہ تو اور بھی بہت سارے ہیں، بہت سارے گناہ ہیں، مگر یہاں پہ ناشکری کو اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کیا کہ جب انسان ناشکرا ہوتا ہے نا تو باقی بھی سارے گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے، یعنی وہ شرک بھی کرنے لگتا ہے، تمام عباداتوں میں کوتاہی کرنے لگتا ہے، اس کا بھروسہ اللہ تعالیٰ کے اوپر سے ہٹ جاتا ہے۔ اگر شارٹ لفظ میں دیکھیں، الفاظ میں دیکھیں تو ہمیں کیا پتہ چلے گا کہ ناشکری ہمیں شرک تک لے جا سکتی ہے، اور شکر گزاری ہمیں حکمت تک لے جا سکتی ہے۔ اگر شکر گزار بنیں گے تو انشاءاللہ حکمت اللہ تعالیٰ ہمارے اندر ڈال دیں گے، ہمیں بات کرنے کا صحیح طریقہ آئے گا، کس وقت کرنی چاہیے، کس سے کرنی چاہیے، کیسے کرنی چاہیے، یہ ساری چیزیں ہمیں سمجھ میں آنے لگیں گی انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ ہماری باتوں میں وزن ڈال دیں گے، اور دوسروں کو ہماری بات سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ۔ تو ہمیں سب سے پہلے جب ہمیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا داعی بننا ہے، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو لوگوں تک پہنچانا ہے، تو اپنے اندر حکمت پیدا کرنی ہوگی، یعنی شکر گزاری پیدا کرنی ہوگی اس حد تک کہ انشاءاللہ ہمارے اندر حکمت آ جائے، ہماری باتوں میں وزن آ جائے، اور ہماری باتیں سمجھ میں آنے لگے۔ ہر بات پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اگر شکر گزار بننا ہے تو ہر بات پہ، جب سونے کے لیے لیٹیں تو اپنے بستر کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اتنا اچھا بستر، اتنا آرام دہ بستر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا۔ نیند کے لیے شکر ادا کریں کہ اللہ کا احسان ہے ہمیں نیند آتی ہے۔ جب کھانا کھائیں تو شکر ادا کریں اتنا اچھا کھانا نصیب کیا، اور ہمارے حلق سے اتر رہا ہے، ہمارا ڈائجسٹو سسٹم صحیح کام کر رہا ہے، اور ہمارا جو ہے پانی پی رہے ہیں تو وہ ہمارے صحیح جگہ جا رہا ہے، ہمیں ڈائلیسس کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا دل صحیح کام کر رہا ہے۔ ان سب چیزوں کے لیے بہت بہت شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ ان لوگوں سے پوچھیں جو بستروں پہ پڑے ہیں، ان لوگوں سے پوچھیں جو اسپتالوں میں ہیں، جو اس وقت وینٹیلیٹرز پہ، ان لوگوں سے پوچھیں کہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے، ان لوگوں سے پوچھیں کہ شکر گزاری کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ یعنی اس وقت ان کا دل کہہ رہا ہوگا کہ کتنے ہم اچھے تھے اس وقت جب ہم چلتے پھرتے تھے، بھاگتے کودتے تھے، اور ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے تھے، یہ ہم نے کیا کیا۔ تو پچھتاووں سے بہتر ہے کہ آج ہی ان باتوں کو سمجھیں، اپنی زندگی کو ریئلائز کریں کہ ہم کتنی ناشکری کرتے ہیں، اور آئندہ سے انشاءاللہ ناشکری چھوڑ دیں اور شکر گزاری کریں۔ بے شک اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے سے ہمیں ہی فائدہ ہونے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو شکر گزار لوگوں میں شامل فرمائے انشاءاللہ، نفس مطمئنہ عطا فرمائے انشاءاللہ ہم سب کے لیے۔ اب آیت نمبر 13 میں بات شروع ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِأَبْنِهِ، اور کہا لقمان نے اپنے بیٹے کو، اپنے بیٹے سے، اے میرے پیارے بیٹے۔ بہت ہی پیار سے، پیار والا لہجہ ہے، پیار والے الفاظ ہیں، میرے پیارے بیٹے، میرے چھوٹے بیٹے، میرے اچھے بیٹے، یہ سارے الفاظ اس لی ابنی ہی میں آتے ہیں کہ میرے بہت پیارے بیٹے، میرے چھوٹے سے بیٹے، اس طرح کر کے انہوں نے بہت اچھے سے بات کو شروع کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ امائیں جس طرح سے بھی بچوں سے بات کریں، بات سنتے ہیں بچے، بات مانتے ہیں بچے، مگر جو فادرز ہوتے ہیں ان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ بچوں کو پہلے کانفیڈنس ملے، بچوں کا پہلے موڈ
موڈ بنائیں کہ وہ بات سنیں، اس کے بعد بچے بات سنتے ہیں، ورنہ عام طور پہ بچوں کے اور جو فادرز ہیں ان کے بیچ میں کچھ کلیشز ہی رہتے ہیں، خاص طور پہ بیٹوں اور فادرز کے بیچ میں کچھ کلیشز ہی رہتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کی بات سننے کے موڈ میں نہیں ہوتے۔ یہ ایک جرنل ویو ہے، اللہ نہ کرے کہ کسی کے گھر میں بھی ایسا مسئلہ ہو، اور یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ فادرز کی اور بیٹوں کی کچھ نیچر ہی ایسی ہوتی ہے کہ یہ لوگ آپس میں ان کے کچھ کلیشز رہتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بات کرنے کا اسٹائل بتا رہے ہیں کہ اتنے پیار سے اس نے کہا کہ ان کا بیٹا ان کی بات سننے پہ مجبور ہو گیا، اتنے اچھے سے انہوں نے اپنے بیٹے سے بات کی۔ تو یہ ہم سب کے لیے ہے، ہم فادرز کے لیے بھی اور مدرز کے لیے بھی، کہ بچوں سے جب بھی آپ کوئی نصیحت کرنے لگے، جب بھی اللہ کے معاملے کی کوئی بات کرنے لگے، دین کے معاملے کی کوئی بات کرنے لگے، تو بات کو بہت اچھے سے شروع کریں، ڈانٹ پیٹ کر کے غصے سے بات کو شروع نہ کریں، ورنہ بات وہیں کی وہیں رہ جائے گی اور کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، بات صرف ڈانٹ پھٹکار میں ہی ختم ہو جائے گی۔ بہت اچھے سے بات شروع کریں، ٹائم دیکھ کے، موڈ دیکھ کے بات کریں، اور بچے اگر بہت زیادہ بزی ہیں کاموں میں اس وقت بات نہ کریں کہ ان کے سروں پہ سے بات جائے۔ بچے جب فری ہیں بہت پیار سے اپنے پاس بٹھا کے بہت آرام سے تسلی سے ان سے بات کی جائے، جب بات سننے کے موڈ میں ہو بچے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا اپنے بیٹے سے، بیٹا خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ اچھا، جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ بچوں سے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں، بچوں کا بہت زیادہ بھلا چاہتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے انہوں نے نصیحت کیا کی کہ خدا کے ساتھ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یعنی ان کے نظر میں یہ بہت زیادہ بڑا گناہ تھا، یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو شرک ہے وہ سب سے زیادہ بڑا گناہ ہے، اس لیے سب سے پہلے انہوں نے نصیحت اسی بات کی جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ شرک صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کسی بت کو کھڑا کر کے اور اس کی عبادت کرنا شروع کر دیں، انسان اپنے لیے اپنے نفس کو بھی اللہ کے آگے کھڑا کر دیتا ہے، نعوذ باللہ، اپنے نفس کو بھی معبود بنا کے، اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشات کو معبود بنا کے اللہ کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے اور ان کی پوجا کرنا شروع کر دیتا ہے، انہیں ماننا شروع کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے۔ تو ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس بات کو اپنی نظر میں رکھیں کہ صرف ایک بت کی بات نہیں ہے، یہ صرف ایک کسی پیر فقیر کے پاس جانے کی بات نہیں ہے، یہ اپنی بھی بات ہے کہ ایک انسان کسی اپنے بچوں، یعنی یہ جیسے باپ ہے وہ اپنے بچوں کے لیے حرام کما کے لا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے پتہ ہے کہ حرام کمانا کتنا سخت گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور پھر بھی وہ حرام کما رہا ہے بچوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، ان کی تمام لگژریز انہیں دینے کے لیے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس نے اللہ کے سامنے اپنے بچوں کو کھڑا کر دیا، یعنی وہ اللہ تعالیٰ سے نعوذ باللہ بڑا اپنے بچوں کو سمجھتا ہے، اسے بچوں کا زیادہ خیال ہے۔ تو یہاں پہ یہی آپ یہ بات سمجھیں کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے سامنے کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، تو ہم ان تمام باتوں کا خیال رکھیں کہ اپنی نفس کو نہیں لے کے آنا ہے بیچ میں، اپنے بچوں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے خاندان والوں کو، رسم و رواج کو، معاشرے کو، کسی کو اللہ تعالیٰ سے اوپر نہیں رکھنا ہے۔ ہماری فرسٹ پرائرٹی جو ہونی چاہیے وہ اللہ تعالیٰ ہونے چاہیے، اللہ تعالیٰ کے احکامات ہونے چاہیے، اللہ کے رسول کے احکامات ہونے چاہیے، اس کے بعد ساری چیزیں ہیں، اس کے بعد سارے رشتے ہیں، سارے ناطے ہیں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کسی حال میں نہیں کرنی ہے انشاءاللہ۔ اور اس آیت کے اینڈ میں کیا فرما رہے ہیں؟ حق یہ ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، یعنی کہ سچی بات ہے کہ آپ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ حرام کما رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام کر رہے ہیں اپنے بچوں کی خاطر، وہ بچے بڑے ہو کے ایسے ہو جاتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کو ہی نہیں پوچھتے۔ وہ بچے ایسے ہوں گے کہ وہ خود بھی حرام کمائیں گے، وہ خود بھی ناجائز کام کریں گے اور ایسے ایسے غلط کام کریں گے کہ ماں باپ شرمندہ ہو کے رہ جائیں۔ تو انہوں نے ایک لحاظ سے اس طرح بھی اپنے اوپر ظلم کیا، اور پھر جو قیامت میں اللہ تعالیٰ کے آگے حساب و کتاب ہوگا وہ تو اللہ اس وقت ان کے اوپر رحم فرمائے۔ یعنی اس دنیا میں اور آخرت میں ہر لحاظ سے انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر کے، ہر لحاظ سے جو ہے اللہ تعالیٰ کے آگے تمام جو گناہ ہم کرتے ہیں، تب خاص طور پہ شرک کر کے اپنے اوپر انسان ظلم کرتا ہے۔ یہ تھی پہلی نصیحت جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی۔ اب دوسری نصیحت جو انہیں وہ کر رہے ہیں، آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے کہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ لِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، یعنی اللہ تعالیٰ یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وصیت کی انسان کو کہ اپنے والدین کا حق پہچانے۔ اس کی ماں نے اسے اپنی کوکھ میں رکھا، اپنے پیٹ میں رکھا، تکلیف پہ تکلیف اٹھا کر،
وہن وفصالہ فی عامین ان اشکر لی ولیوالدیک۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ 9 مہینے اس کی ماں نے اسے اپنے پیٹ میں رکھا اور پھر 2 سال دودھ چھڑانے میں لگے، یعنی اتنا عرصہ اس کی ماں نے اس کی اس طرح خدمت کی۔ تو فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس لیے ہم نے نصیحت کی کہ میرا شکر کر اور اپنے والدین کا شکر کر، یعنی اللہ تعالیٰ جہاں پہ بھی شکر کا کہتے ہیں والدین کا، تو اس سے پہلے اپنے شکر کی بات کرتے ہیں کہ میرا شکر ادا کرو، پھر اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے شکر کے بعد ہمارا فرض بنتا ہے اپنے والدین کا شکر ادا کرنے کے لیے۔ اور ہم لوگ کیا سوچتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ دنیا کے سب والدین تو کرتے ہیں یہ کام، کوئی بڑا کام تو نہیں ہوا، کوئی انوکھا کام تو نہیں ہوا۔ تو یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ اتنی محنت، اتنی محبت جو ہمارے والدین ہمارے لیے کرتے ہیں، اتنی قربانیاں، اتنی تکلیفیں جو ہمارے لیے اٹھاتے ہیں، وہ ساری کی ساری ہم یہ کہہ کے ضائع کر دیتے ہیں کہ ساری دنیا کے ماں باپ تو پیدا کرتے ہیں، انہوں نے کون سا بڑا کام کر دیا۔ تو جب ہم خود والدین بنتے ہیں تو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ واقعی انہوں نے یقیناً بڑا کام کیا تھا، مگر اس سے پہلے ہم ان کا دل دکھا چکے ہوتے ہیں۔ یہ بات کہہ کے کہ سبھی ماں باپ کر رہے ہیں، سبھی ماں باپ اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، ماں باپ کا فرض ہے یہ، ماں باپ کا فرض تو ہے، ہمارا فرض کیا ہے یہ ہم بھول جاتے ہیں۔ تو آج یہ لیکچر سننے کے بعد ہم کیا کریں گے کہ اپنے پیرنٹس کو فون کریں گے اور ان سے شکریہ کہیں گے کہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں پیدا کیا، آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں اتنے عرصے اپنے پیٹ میں رکھا، ہماری حفاظت کی اور ہمیں صحت مند پیدا کیا، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں 2 سال دودھ پلایا، ہمارا اتنا لحاظ کیا، اتنا خیال کیا، ہم بالکل محتاج تھے، بالکل کسی لائق نہیں تھے، اور آپ نے ہمیں پھول کی طرح رکھا، اتنی محبت سے، اتنے خیال سے، ہم بالکل بھی اس کا جو ہے شکر ادا نہیں کر سکتے ہیں، بدلہ اتار نہیں سکتے ہیں۔ آپ کی اتنی محبت، اتنی محنت کا بہت بہت شکریہ۔ لازمی آج اپنے ماں باپ سے ہمیں شکریہ ادا کرنا ہے، خاص طور پہ اپنی امیوں سے لازمی ہم سب شکریہ ادا کریں گے انشاءاللہ، اور اگر ہو سکے تو ان کے پاس جائیں گے، انہیں پیار کریں گے، ان کے ہاتھ چومیں گے انشاءاللہ، اور پوری کوشش کریں گے کہ جو جو ان سے تکلیفیں ہم نے دیں، جو جو انہیں پریشانیاں ہماری وجہ سے ہوئیں، ان کا ہم مداوع کریں، ان سے توبہ کریں، معافی مانگیں اور انہیں راضی کریں اپنے آپ سے انشاءاللہ۔ اور جو جس کے ماں باپ زندہ ہیں، ضعیف ہو گئے ہیں، تو ان کی خدمت کریں، ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کریں، ان کے تمام کاموں میں ان کی مدد کریں، تاکہ انشاءاللہ تعالی ہمارے ماں باپ بھی ہم سے راضی ہوں اور ہمارا اللہ بھی ہم سے راضی ہو انشاءاللہ۔ پھر اس آیت کو کمپلیٹ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اور میری ہی طرف تجھے پلٹ کر آنا ہے، یعنی اگر تم نے یہ نہیں کیا تو جب میری طرف پلٹو گے تو سوچو میں تمہارا کیا کرنے والا ہوں۔ یہاں اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اس طرح بات کہہ رہے ہیں کہ دیکھو شکر ادا کرو اپنے ماں باپ کا، تمہیں پھر میری ہی طرف پلٹنا ہے، تو پھر اگر تم نے شکر کیا تو میں تمہیں معاف کر دوں گا، اگر تم نے نہیں کیا تو پھر تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے یہ تم سوچو۔ تو ہمیں بہت زیادہ سوچ سمجھ کے زندگی گزارنی چاہیے، کسی کا دل نہیں دکھائیں، خاص طور پر اپنے پیرنٹس کا دل تو بالکل بھی نہ دکھائیں۔ پھر آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لیکن اگر وہ تم پر دباؤ ڈالیں کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو تو ہرگز بھی ایسا نہیں کرنا، ان کی بات نہیں ماننا، دنیا میں ان کے ساتھ نیک سلوک کرنا، یعنی کہ اگر وہ کافر بھی ہیں اور وہ تمہارے اوپر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو پوجو، کسی اور کا کہنا مانو، تو ان کی بات نہیں مانو، ان کی بات نہیں مانو، مگر ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، انہیں جھڑکو نہیں، ان سے بدتمیزی نہیں کرو، کسی بھی صورت ماں باپ سے بدتمیزی کرنا، ماں باپ سے بدسلوکی کرنا اللہ تعالیٰ اس کی اجازت نہیں دیتے ہیں۔ مگر آگے کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، مگر پیروی اس شخص کی کرنا جو میری طرف رجوع کرے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا، جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کے بارے میں بتاتے ہیں۔ پھر فرما رہے ہیں پھر تم سب کو پلٹنا میری ہی طرف ہے، اس وقت میں تمہیں بتاؤں گا کہ جیسے تم عمل کیا کرتے تھے، یعنی ابھی تو تمہیں پتہ نہیں چل رہا ہے تم کیا کر رہے ہو، اپنے دھن میں مست ہو، بس کیے چلے جا رہے ہو، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، تمہیں کچھ نہیں پتہ، تم قرآن نہیں پڑھتے، ہوش ہی نہیں ہے کہ کیا سچ ہے کیا غلط ہے، کس طرح کیا نیک عمل ہے کیا بدعات ہیں، کچھ نہیں پتہ، بس کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے تو پتہ چلیں گے، ساری باتیں، سارے راز کھلیں گے کہ کیا سچ تھا کیا غلط تھا، کیا ہم نے صحیح کیا کیا ہم نے غلط کیا، سب کچھ اس وقت پتہ چلے گا۔
آیت نمبر 16 میں پھر حضرت لقمان کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے چھوٹے سے بیٹے، اے میرے کیوٹ سے بیٹے، یہ ساری باتیں اس میں آ جاتی ہیں یا بنیا میں، کہ کوئی چیز چاہے رائی کے دانے کے برابر بھی ہو اور کسی چٹان ہو یا آسمانوں یا زمین میں کہیں بھی چھپی ہوئی ہو، یعنی کتنی بڑی بڑی چیزوں کے نام لیے، ہر چیز کے ہی نام لے لیے، کہ چاہے وہ چٹان یعنی بہت بڑے بڑے پہاڑوں کے کسی کونے میں چھپی ہوئی ہو، چاہے وہ آسمانوں میں ہو، کہیں پہ بھی ہو، یا زمین میں ہو، کہیں پہ بھی وہ چھپی ہوئی ہو جو رائی کے دانے کے برابر ہو۔ کتنا چھوٹا سا ہوتا ہے رائی کا دانہ، چاہے وہ رائی کے دانے کے برابر کی چیز پہاڑوں میں ہو، آسمانوں میں ہو، زمین میں ہو، کہیں بھی چھپی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اسے نکال کے لے آئے گا۔ یعنی وہ عمل جو تم چھپ کے کرتے ہو اور تم سمجھتے ہو کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، وہ تو بہت بڑے بڑے ہیں۔ رائی کے دانے کے مثال دے کے کہہ رہے ہیں کہ وہ تو بہت بڑے بڑے عمل ہیں، رائی کا دانہ تو بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ وہ پہاڑوں چٹانوں میں سے بھی اللہ تعالیٰ نکال کے لے آئیں گے۔ کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے چھپ نہیں سکتی، کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے لیے ناممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، سب کچھ دیکھنے والا ہے، سب کچھ سننے والا ہے۔ اسی وقت وہ بات نوٹ ہو جاتی ہے جب انسان جو بھی بات کرتا ہے، وہ حرکت نوٹ ہو جاتی ہے جو انسان کرتا ہے۔ انسان کچھ نہیں چھپا سکتا، نہ پہاڑوں میں کہیں جا کے کچھ چھپا سکتا ہے، نہ آسمانوں میں، اور نہ ہی زمین میں کچھ چھپا سکتا ہے۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں موجود ہے۔ پھر اس بات کو کمپلیٹ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں وہ باریک بین ہے اور باخبر ہے۔ یعنی باریک بین کا مطلب کیا ہے؟ بالکل چھوٹی چھوٹی سی چیزیں بھی اسے پتہ ہیں، بالکل چھوٹی چھوٹی سی جو باتیں ہیں وہ بھی اس کے علم میں ہے، کوئی چیز اسے چھپی بھی نہیں ہے۔ اور باخبر ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ ہر چیز کی نالج ہے اس کو، ہر چیز کا علم ہے اس کو۔ ایسا نہیں ہے کہ نعوذ باللہ کوئی بھی بات ہے جو اللہ تعالیٰ کے علم میں نہیں ہے اسے سمجھ میں نہ آئے، کسی بھی لینگویج میں ہو، کسی بھی طرح کی ہو، چاہے باڈی لینگویج میں ہو، چاہے بول رہا ہو انسان، چاہے کچھ بھی کر رہا ہو، کسی بھی طرح کی کوئی بات ہو، ہر طرح کا علم اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ کو آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے دل کو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ انسان کی نیتوں کو جانتے ہیں، ذہنوں کو جانتے ہیں، ہر چیز کو سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو یہ بات ہمیں بہت ہمیشہ یاد رکھنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے، باریک بین ہے، چھوٹی سی چھوٹی بات اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ تو ہم دیکھیں گے کہ کون کون سی ایسی باتیں ہیں جو ہم چپ کے اپنے دلوں میں ہی سوچتے ہیں اور وہ بری ہیں، اور ہم سوچیں اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں، سوچنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ چٹانوں میں ہو، آسمانوں میں ہو، زمین میں ہو، کہیں بھی چھپا دو، گڈھا کھود کے ہم کہیں چیز چھپا دیتے ہیں، کسی کو پتہ نہیں چلتی، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ چاہے وہ رات کے اندھیرے میں ہی ہم نے کیوں نہ کیا ہو یہ کام، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ وہ چیز ہم نے کہاں چھپائی ہے۔ ہمارے دلوں میں کوئی کینہ کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کس کے دل میں کس کے لیے کیا کینہ ہے، کیا بغض ہے، کیا حسد ہے، کیا کوئی فتنہ بو رہا ہے کوئی انسان کسی کے خلاف، سب کچھ اللہ کو پتہ ہے۔ کون سی سازش کون کس کے خلاف کر رہا ہے، کوئی بھی سازش کی ابتدا کہاں سے ہوئی، کسی بھی برائی کی ابتدا کہاں سے ہوئی، کہاں تک اس کی انتہا ہوئی، سب کچھ اللہ کو پتہ ہے۔ اور کس کو کتنا اس کا بدلہ دینا ہے اس کا بھی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ کون انصاف کر رہا ہے، کون ناانصافی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کا پتہ ہے۔ تو ہمیں اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اچھے لوگوں میں شامل ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب قیامت کے دن ہم اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہوں تو ہم نیک لوگوں میں شامل ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا میں تو اپنے آپ کو بہت نیک کہلواتے ہیں، مگر جب اللہ کے پاس جائیں تو ہم برے لوگوں میں، اللہ نہ کرے کہ شامل ہوں، کہ ہماری نیتوں میں کھوٹ تھا، ہمارے دلوں میں کھوٹ تھا، ہماری طبیعتوں میں کھوٹ تھا، اللہ نہ کرے ایسے لوگوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی شامل نہ فرمائے۔ تو جو باتیں ہمارے اندر چھپی ہوئی ہیں انہیں بھی ہمیں پاک کرنا ہے، اپنی نیتوں کو پاک کرنا ہے، اپنی تنہائیوں کو پاک کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، ایسے کہ جب اللہ تعالیٰ ہمارے نامہ اعمال کو کھولے انشاءاللہ تعالیٰ تو وہ بہترین ہو، انشاءاللہ ہماری امیدوں سے بھی اچھا وہ نامہ اعمال ہو انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب جو نصیحت آ رہی ہے ہمارے سامنے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے کہا اے میرے پیارے بیٹے نماز قائم کر۔ اور ہم کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نماز قائم کرنے کے بارے میں، تو ہم بچوں کو ڈانٹ کے، پیٹ کے اور مار کے نماز کے لیے بھیج رہے ہوتے ہیں، جس سے ان کا دل مزید نماز سے ہٹ جائے۔
میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بچوں کو نماز کے لیے نہ بھیجیں، چاہے وہ نہیں جا رہے ہیں ان کو کچھ نہ کہیں، بچے بیٹھے رہیں، ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے، مگر پہلے سے ان کی کاؤنسلنگ کرنا شروع کریں، جب نماز کا ٹائم نہیں ہے اس وقت سے ان کی کاؤنسلنگ شروع کریں، انہیں بتانا شروع کریں دیکھو نماز کتنی ضروری ہے، دیکھو نماز پڑھتے ہیں تو یہ ہمارے فائدے ہوتے ہیں، دیکھو نماز پڑھو گے تو ان برائیوں سے بچو گے، یہ پریشانیاں ہیں جو تم سے ٹل جائیں گی اگر تم نماز پڑھو گے، اور اسے اس طرح کنونس کریں نماز کے لیے کہ جب تک نماز کا وقت آئے تو وہ خود بخود کھڑا ہو اور نماز کے لیے جائے۔ جب اذانیں ہو رہی ہیں اس وقت ہم نے چیخنا چلانا شروع کیا کہ اٹھو جاؤ نماز کے لیے، نماز نہیں پڑھتے ہو تم تو کافر ہو، اور تم تو پتہ نہیں کیا ہوگا تمہارا، جہنم میں جاؤ گے، جلو گے آگ سے، اس طرح کی باتیں کریں گے تو بچے کے دل میں خوف پیدا ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرنی ہے ہمیں بچوں کے دلوں میں، اللہ تعالیٰ کے ایسا ہمیں اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ کا تعارف بچوں سے ایسے کروانا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت رحیم و کریم ہے، اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرنے والے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کا صرف جو ہے جبر ہی بچوں کو دکھا رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا غصہ ہی بتا رہے ہوتے ہیں خالی بچوں کو کہ وہ خوف زدہ ہو جائیں، انہیں محبت نہیں دلا رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم پہلے سمجھیں اس بات کو کہ بچوں کو اللہ تعالیٰ کا تعارف ہمیں کس طرح کروانا ہے، ایک بہت ہی محبت کرنے والے رب کی طرف سے، یعنی اس طرح کے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے، ہمیشہ ہمارا اچھا چاہتے ہیں، ہمیشہ ہمارا بھلا چاہتے ہیں، اور ہم سے کیا کہتے ہیں کہ نماز قائم کرو، اور نماز قائم کرنا کیا ہے کہ ہم دل کی خوشی سے جائیں اور نماز پڑھیں، جب اذان ہو تو ہم خوشی سے اٹھیں اور جائیں نماز پڑھیں، اس کے لیے ہمیں بچوں کے دلوں میں اللہ کی محبت ڈالنی ہے، جبھی وہ سچے مسلمان بن سکتے ہیں۔ اگر ہم صرف خوف ڈالیں گے تو کیا ہوگا، جب ہم ڈانٹیں گے پیٹیں گے تو بچے اس وقت تو چلے جائیں گے، مگر اس کے بعد جب ہم نہیں ہوں گے تو بچے بالکل بھی نماز کے لیے نہیں جائیں گے، بلکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بچے باہر سے ہی کہیں چلے جائیں اور مسجد نہ جائیں، تو ایسی حرکت ہمیں بالکل بھی نہیں کرنی ہے۔ شروع سے بھی بچے ہمارے چھوٹے ہی ہیں، ہمیں جب سے ہی ان کے دلوں میں اللہ کی محبت انشاءاللہ تعالیٰ پیدا کرنی ہے، اور اس بات کی ضرورت کہ نماز ہماری ضرورت ہے، ہمیں نماز کی ضرورت ہے، اور جو ہے نماز پڑھیں گے تو اس سے ہمیں کیا کیا فائدے ہونے ہیں یہ انہیں پتہ چلنا چاہیے۔ پھر آگے اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا، نیکی کا حکم دے اور بدی سے منع کر، یعنی کہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ نیکی کا حکم دیا جائے اور بدی سے روکا جائے، سب سے پہلے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، پھر اس کے بعد دوسروں کو۔ جب ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ یہ ہمارے گھر میں تو نہیں ہو رہا، چھوڑ دو اس کو، ہمارا تو اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اگر یہ بچہ یہ کوئی برائی کر رہا ہے تو یہ ہمارا بچہ تو نہیں ہے، اس کو کرنے دو جو بھی کر رہا ہے، اگر ہم منع کریں گے تو اتنے برے الفاظ میں، اتنی بری طرح، اتنا دھتکار کے کہ دوسرے کو انسلٹ اپنی محسوس ہو اور وہ عمل کرنے کے بجائے اور بھی زیادہ وہ حرکت کرے، چاہے وہ ہمارے پیچھے ہی کیوں نہ کر رہا ہو، مگر ہمارا بات کرنے کا طریقہ اچھا ہونا چاہیے، مگر ہمیں ہر برائی سے ہر کسی کو روکنا چاہیے۔ چلتے پھرتے ہم دیکھیں کہیں بھی کوئی غلط حرکت ہو رہی ہے تو اچھے الفاظ میں ضرور سمجھائیں کہ دیکھو یہ مت کرو، کیونکہ وہ گندگی کہیں نہ کہیں سے ہو کے گھر میں ہمارے ضرور آتی ہے، جس کو ہم منع نہیں کرتے ہیں کسی کو۔ اگر ہم کہیں باہر کچھ بھی دیکھیں گے غلط ہوتے ہوئے، ہم روکیں گے، ہم کہیں گے ضرور کہ دیکھو یہ نہیں ہونا چاہیے، تو انشاءاللہ اس برائی کو اللہ تعالیٰ ہمارے گھر میں آنے سے بھی روکیں گے۔ اور پھر مزید آگے کیا بات ہو رہی ہے، اور جو مصیبت بھی آئے اس پر صبر کر، صبر تو ہم لوگوں کے اندر ختم ہی ہوتا چلا جا رہا ہے، ذرا سی پریشانی، ذرا سی مصیبت آتی ہے اور ہم سب لوگ جو ہے بہت ہی آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں، بہت ہی واویلا مچانے لگتے ہیں۔ سورہ المعارج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، بے شک انسان بے صبرا پیدا کیا گیا ہے، جب اسے کوئی تکلیف ہوتی ہے تو وہ گھبرا اٹھتا ہے، شور مچانا شروع کر دیتا ہے، اور جب اسے کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو اس اچھائی کو اپنے تک روک لیتا ہے، آگے نہیں بڑھنے دیتا، دوسروں تک شیئر نہیں کرتا، یہ انسان کی نیچر ہے، اور یہ برائی ہے، اسے روکنا ہے اور اچھائی کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے انشاءاللہ۔ اپنے نفس کی برائیوں کو خود ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر کیا کیا برائی ہیں، کسی کے اندر زیادہ ہوتی ہیں، کسی کے اندر کم ہوتی ہیں، ہر انسان پہچانتا ہے، سمجھتا ہے کہ میرے اندر کیا برائی ہے، خاص طور پہ قرآن پڑھنے والے اپنا تجزیہ خود کر سکتے ہیں کہ ہمارے اندر کیا برائی ہے، کیا اچھائی ہے، اپنے اندر سے برائیوں کو نکالیں، اپنے اندر اچھائیوں کو انشاءاللہ تعالیٰ ڈالیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں۔ بار بار اللہ تعالیٰ کھول کھول کے بتا رہے ہیں کہ دیکھو صبر کرو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین صبر کرنے والا بنائے، برائیوں سے گناہوں سے بچنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ نے جتنی باتیں ہم سے کہی ہیں ان پہ غور و فکر کرنے والا بنائے انشاءاللہ تعالیٰ۔
آیت نمبر 17 کو کمپلیٹ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ وہ باتیں ہیں جن کی بڑی تاکید کی گئی ہے، یعنی بہت زیادہ. دیکھیں پہلے شکر کی تاکید کی گئی تھی، اب صبر کی تاکید کی گئی ہے. یہ دونوں الفاظ جو ہیں بہت زیادہ امپورٹنٹ رکھتے ہیں مسلمانوں کی زندگی میں، کہ ہم سب کو شکر گزار ہونا ہے اللہ تعالیٰ کا، اور صبر کرنا ہے. جو تکلیفیں پریشانیاں ہیں صبر کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے، شکر گزار رہنا ہے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ ساری پریشانیاں بھی ہم سے دور کر دیں گے اور ہمیں شاکرین میں شامل فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آیت نمبر 18 بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، جو عام طور پہ ہم اپنی زندگیوں میں کرتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے ایسے برے اعمال کرنے سے جو اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع کیے ہیں. تو دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرما رہے ہیں. اور لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کر، نہ زمین میں اکڑ کر چل. اللہ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا. ہمارا یہ رویہ ہر وقت ہوتا ہے کہ ہم جہاں دیکھتے ہیں کوئی ہم سے کم تر ہے ہم اکڑ جاتے ہیں، ہمارے رویے بدل جاتے ہیں، ہم منہ پھیر لیتے ہیں، منہ بنا لیتے ہیں، منہ چوڑا کر لیتے ہیں، اور ہم لوگوں سے بد اخلاقی کرتے ہیں. ہم لوگوں کو کمتر سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو اونچا سمجھتے ہیں. زمین میں اکڑ کر نہ چل. اپنے آپ کو خود پسندی سے اللہ تعالیٰ سختی سے منع کر رہے ہیں. ہم نے دیکھا پارہ نمبر 29-30 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شوہ نفسی. اللہ تعالیٰ نے ورڈ یوز کیا ہے کہ شوہ نفس کی شوہ یعنی کہ خود پسندی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خود پسندی سے بچائے، نفس کی شوہ سے بچائے. اس کی دعا ہے اللہم انی اعوذ بک شوہ نفسی. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نفس کی شوہ سے بچائے، خود پسندی سے بچائے. ہم اپنے آپ کو بہت کوئی اونچی چیز نہ سمجھیں، کوئی بڑی چیز نہ سمجھیں کہ ہمارے سامنے لوگ حقیر ہو جائیں. کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی نیکی کی ہے، کوئی بھلائی کی ہے، تو اسے جتانے لگے، اپنا بڑاپن بتانے لگے، اور دوسرے کی ذلت کرنے لگے، دوسرے کو ذلیل کرنے لگے. تو یہ باتیں اللہ تعالیٰ کو بہت سخت ناپسند ہے. تو ان تمام باتوں کا ہمیں بہت زیادہ خیال رکھنا ہوگا کہ کسی کو بھی دیکھ کے منہ نہیں بنانا ہے، ٹیڑھے میڑھے منہ نہیں بنانا ہے. کسی کو بھی دیکھ کے منہ بسوڑنا جس کو کہتے ہیں وہ نہیں ہے، منہ پھلانا جسے کہتے ہیں وہ بھی نہیں ہے، اور منہ پھیرنا بھی نہیں ہے. تو ہمیں اخلاق کو، اپنے کردار کو ٹھیک کرنا ہے، اکڑ کر نہیں چلنا ہے، یعنی تن کر نہیں چلنا ہے، اور سب سے بڑھ کر فخر نہیں جتانا ہے، کسی کو کمتر نہیں سمجھنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، ہم سب کو نفس کی شوہ سے محفوظ رکھے ہمیشہ ہمیشہ انشاءاللہ. اور آیت نمبر 19 جو کہ نصیحتوں کی آخری آیت ہے، اس میں حضرت لقمان کیا فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ اور اپنی آواز کو پہلے اپنی چال میں اعتدال اختیار کر. چال میں اعتدال اختیار کرنے کا کیا مطلب ہے کہ صرف یہ واک کی بات نہیں ہے، اور یہ کہ چل رہے ہو تو دیکھ کے چلو، نہ تیز چلو نہ ہلکے چلو، یہ بھی بات ہے، مگر اس میں بیلنس رکھنے کی بات ہے. مطلب زندگی میں بیلنس ہونا چاہیے، یعنی تمہاری زندگی میں، تمہارے کاموں میں، ہر چیز میں بیلنس ہونا چاہیے. کسی ایک طرف جھکاؤ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تمہارے سارے کام اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیلنسڈ ہوں، اعتدال میں ہوں، نہ اس طرف بہت زیادہ ہوں نہ اس طرف بہت زیادہ ہوں. یعنی اپنی زندگی میں شارٹ کٹس نہیں ڈھونڈو، نہ رسک کمانے کے نہ کسی اور کام میں شارٹ کٹس نہیں ڈھونڈو، بلکہ جتنا ٹائم لگنا ہے بیلنس کے ساتھ اپنے گولز کو اچیو کرو. تو وہ چیز پائیدار ہوتی ہے، وہ چیز ہمیشہ آپ کے پاس رہنے والی ہوتی ہے. جو شارٹ کٹ سے حاصل ہونے والی چیز ہوتی ہے وہ ناپائیدار چیز ہوتی ہے. تو یہاں پہ یہ بہت ڈیپ بات ہے، اگر ہم اسے سمجھیں تو زندگی میں بیلنس رکھنے والی بات بہت ڈیپ ہے. تو اسے پہ غور و فکر کریں سب لوگ، اور سب لوگ بتائیں مجھے کہ زندگی میں بیلنس کس طرح رکھا جا سکتا ہے، رشتوں میں بیلنس کس طرح رکھا جا سکتا ہے، کاموں میں بیلنس کس طرح رکھا جا سکتا ہے. پھر آیت نمبر 19 کے اینڈ میں بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ بات ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ اپنی آوازوں کو پست رکھو. سب آوازوں میں سے سب سے زیادہ بری آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے. یعنی تیز آواز کو، چیخنے پکارنے کو گدھے کی آواز سے متشابہ کیا گیا ہے کہ چیخ پکار گدھوں کی طرح بولنا بالکل اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اس طرح مت بولو. اگر ہم دیکھیں تو آج کل ہر جگہ یہی اسٹائل ہے، زور زور سے چیخ کے ایک دوسرے سے بات کی جاتی ہے، ایک دوسرے کو برے الفاظ سے بری بات کی جاتی ہے. بالکل اچھے پڑھے لکھے لوگوں کا طریقہ تو پڑھے لکھے لوگوں میں سے بھی ختم ہو گیا لگتا ہے. تو ہم سب کو جو لوگ قرآن پڑھنے والے ہیں انہیں چاہیے کہ اپنی الفاظوں کو، اپنی آوازوں کو دھیما رکھیں. چیخ پکار گھر میں بالکل بھی نہ کریں، کسی کے ساتھ بھی نہ کریں، نہ بچوں کے ساتھ، نہ گھر والوں کے ساتھ، نہ کہیں کسی کے ساتھ. چیخ پکار اور بدتمیزی کے الفاظ اور برے الفاظ ہمیں استعمال نہیں کرنا انشاءاللہ تعالیٰ. جب بھی ہم
ہمارا دل چاہے کہ ہم کسی کے اوپر چیخیں تو یہ الفاظ ہم اللہ تعالیٰ کے یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو حضرت لقمان کے الفاظ کوٹ کیے ہیں وہ کیا ہیں کہ جو بری آواز ہے، سب سے بری آواز جو ہے وہ گدھے کی آواز ہے. اگر ہم چیخ رہے ہوں گے تو ہم بالکل اسی کی طرح بول رہے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے کہ ہم کوئی بھی اس بری بات کریں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے وہ ساری باتیں کرنے سے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کی ہیں، ہم وہ کبھی نہ کریں انشاءاللہ. اپنی زندگی کو بامقصد بنائیں، اپنی زندگی کو سوچ سمجھ کے گزاریں. یہ ایک دفعہ ملنے والی زندگی ہے، اور جو غلطیاں ہم کرتے چلے جاتے ہیں وہ ہم گزارتے چلے جاتے ہیں. دن رات کتنی اسپیڈ سے گزر رہے ہیں، سالوں گزر جاتے ہیں ہم ان غلطیوں میں کرتے کرتے، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. اور اسی طرح ہمیں موت آ جاتی ہے اور ہمیں معافی مانگنے کا بھی وقت نہیں ملتا. تو ہماری زندگی پری پلانڈ ہونی چاہیے سوری، کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہمیں کس طرح گزارنی ہے، ہمیں کس طرح بولنا ہے، کس طرح کھانا پینا ہے، کس طرح چلنا ہے، کس طرح لوگوں کے ساتھ سلوک کرنے ہیں، ہمارے دن رات کیسے ہونے چاہیے، ہماری نمازیں کیسی ہونی چاہیے. ہر چیز کا ہمیں علم ہو. اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز قرآن میں کھول کھول کے اس لیے بتائی تاکہ ہم اپنی زندگیاں بہتر کر سکیں اور دوسروں کی زندگیاں بھی آسان کر سکیں. یہ ساری باتوں پہ ہم عمل کریں گے انشاءاللہ اگر، تو یقین کریں کہ صرف ہماری نہیں دوسروں کی زندگیاں بھی آسان ہوں گی اور ہماری اپنی زندگیاں بھی بہت آسان ہو جائیں گی. جب ہم لوگوں کے دل دکھاتے ہیں تو دوسروں کی تو ہوتی ہے زندگی خراب، ہماری اپنی زندگی بھی مشکل ہو جاتی ہے. ایک وقت آتا ہے کہ ہر انسان کا عروج ہوتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ ہر انسان کا زوال کا وقت ہوتا ہے. جب انسان اپنے عروج کے وقت میں کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے نا، تو جب اس کا زوال کا وقت ہوتا ہے تو وہ ساری باتیں اسے بھگتنی پڑتی ہیں، بدلہ سارے اس سے اتارے جاتے ہیں، جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ مکافات العمل بھی کہتے ہیں. تو وہ سب کچھ اس کے ساتھ ہوتا ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی بھی اچھی گزرے، ہماری موت بھی اچھی ہو، اور انشاءاللہ جب اٹھائے جائیں تو ہمارے نامہ اعمال بھی اچھے ہوں، اس دنیا میں بھی عزت ملے